बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर टुडे स्पेशल। मैं हूं यासिर रहमान। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्लैक डे के हवाले से। 27 अक्टूबर 1947 वो दिन जिस दिन से आगाज होता है हिंदुस्तान की बर्बरियत का, हिंदुस्तान की फाशिज्म का और हिंदुस्तान के उन वादों वईद का जो उन्होंने कश्मीरियों से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से और पाकिस्तान से कर रखे थे। उस दिन इस फाशिज्म की बुनियाद रखी जाती है, फौज भेजकर, अफवाज उतारकर, और उस दिन से जो जुल्म सितम की दास्तानें रकम की जा रही हैं वो आज 2024 में भी जारी और सारी हैं। थोड़ा सा अगर आपको हम बताएं कि 27 अक्टूबर 1947 जिसे यकीनन ब्लैक डे के तौर पे कश्मीरी आज ऑब्जर्व कर रहे हैं, न सिर्फ एलओसी के इस पार बल्कि एलओसी के उस पार मकबूजा कश्मीर के अंदर भी, पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी इस दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इंटरनेशनली जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का और कश्मीर का वो भी इस दिन को ऑब्जर्व कर रहा है, दुनिया को बता रहा है, दुनिया को झंझोड़ रहा है, कि दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रहा है कि आपने जो हमसे वादे वईद किए, आज हम लाखों की तादाद में जानें कुर्बान कर चुके हैं लेकिन आज भी आपका वादा वफा नहीं हुआ। 27 अक्टूबर 1947 हमें ये लगता है कि ये उस दिन ही सब मामले का आगाज होता है, लेकिन असल में अगर आप तारीख की कुतुब पढ़ें, अगर आप हिस्टोरियंस को पढ़ें, अगर आप उस वक्त के लीगल माइंड्स को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ये उस दिन इसका नुक्ता उरूज था, इसका जो आगाज हुआ वो बहुत पहले से था। वो अगर हम चले जाएं रेडक्लिफ अवार्ड के ऊपर, जिसमें प्लानिंग से, साजिश से जो है वो एक ऐसा नक्शा खींचा गया जिसमें गुरदासपुर जो है वो इंडिया के हिस्से में डाला गया, क्योंकि इंडिया का ज्योग्राफिकल कनेक्शन मकबूजा कश्मीर के साथ बिल्कुल नहीं था, जबकि पाकिस्तान के कई रास्ते ऐसे हैं, थे तारीखी तौर पर, जिनका मकबूजा कश्मीर और पूरे कश्मीर के साथ जो है वो जुग्राफियाई ताल्लुक बनता था। रेडक्लिफ को लाया गया, उसे बिठाया गया, उसे बताया गया कि आपने ये काम करना है। उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट्स चलते हैं वो हमें बताते हैं कि पूरी प्लानिंग थी। उस वक्त के लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल था वो उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान की इस रजीम के साथ मिला हुआ था। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको बताएं कि गुरदासपुर का इलाका जो है वो इंडिया के नक्शे में इसलिए डाला गया ताकि मकबूजा कश्मीर का आगे चलकर जो मामला है वो इंडिया के हक में किया जा सके। उसके बाद जो 19 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल महाराजा और कश्मीर के पास जाते हैं और वो जाकर वो रिक्वेस्ट करता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो इंडिया के हक में आपने साइन करना है, और वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर मुस्सिर नजर आता है, लेकिन महाराजा उस वक्त जो है वो इनडिफरेंट दिखाई देता है, वो इंडिया के हक में उस वक्त नहीं जाता। इसके बाद 12 अगस्त 1947 को जो महाराजा ऑफ कश्मीर है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑफर करता है इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के जवाब में पॉजिटिव आंसर देता है कि ओके, हमें ये जवाब आपका मंजूर है, लेकिन इंडिया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को नहीं करता। ये भी उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मकबूजा कश्मीर के साथ या महाराजा ऑफ कश्मीर के साथ इंडिया नहीं करता। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो नेहरू विजिट करता है, महाराजा ऑफ कश्मीर को बताता है कि अगर तुमने साइन ना किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस डायर हो सकते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए। महाराजा उस वक्त भी तारीख की कुतुब के हिसाब से और हिस्टोरियन के हिसाब से वो इनडिफरेंट रहता है, लेकिन उसके बाद जो दीवान, जो वजीर आजम था उस वक्त महाराजा का, उसे हटाया जाता है, वो नेहरू के कहने पर हटाया जाता है, और उसके बाद जिस शख्स को लगाया जाता है वो गोपाल स्वामी अयंगर था, उसे लगाया जाता है जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो है वो एक अहलकार था, उसे वजीर आजम बनाया जाता है, और उसके जरिए कन्विंस किया जाता है महाराजा को कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसके ऊपर साइन कर दिया जाए। और वो जब गोपाल वापस आता है नेहरू के पास और उसे कहता है द जॉब इज डन,
یہ ہسٹورین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے. لیکن ایلیسٹر لیمب نے، جو کہ ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن کے حوالے سے، جنہوں نے کئی کتب تحریر کی ہیں اس حوالے سے، اس میں آپ کو بتائیں جو انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں، جس میں انہوں نے کرائسس ان کشمیر 1966، کشمیر اے ڈسپیوٹڈ لیگیسی 1846 ٹو 1990، اس کا معاملہ ہے برتھ آف ٹریجڈی کشمیر 1947، اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن اس کے بعد اگر ہم ہونے والے واقعات کے اندر دیکھیں تو افتخار گیلانی، جو کہ سید علی گیلانی کے داماد ہیں، انہوں نے اے جی نورانی کے ساتھ ایز اے ریسرچر کام کیا ہے. وہ اپنے میموائرز میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن انڈیا کے آرکائیوز کے اندر دیکھنے کے لیے پرمیشن مانگی تو انہیں پرمیشن گرانٹ کی گئی. انہوں نے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جب دیکھا تو اس کے اوپر ہاتھ سے اگست کی تاریخ کو کاٹ کر جو ہے وہ 26 اکتوبر 1947 کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کی گئی تھی، اسے فیک بنایا گیا تھا. یہ ہے وہ ہسٹری جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی ہے، جس کے اوپر بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ ویلڈ ہے اور وہ دنیا کے سامنے اس کو پیش نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی لیگلٹی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس پر ذرا بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. کشمیر کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو، کنٹمپرری ایرا، موجودہ صورتحال، اور فیوچر جو اس کا مستقبل کا منظرنامہ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، اس پر بات کی جائے گی. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، تعارف کروا دیتے ہیں جناب. آج ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیوز میں شیخ عبد المتین صاحب، آپ فارمر سیکرٹری جنرل ہیں APHC کے، سینئر حریت رہنما ہیں. عامر محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی، تجزیہ کار، اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اور ہمیں ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب نے اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے. بڑی ووکل آواز ہیں وین اٹ کمز ٹو انٹرنیشنل افیئرز اینڈ مقبوضہ کشمیر. اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایڈوکیٹ ریحانہ یاسمین، لیگل پرسپیکٹو، لیگل مائنڈ رکھتی ہیں. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بالخصوص دو ہمارے پینلسٹ جو ہمیں UK سے جوائن کر رہے ہیں. اپنا ٹائم نکال کے بہت شکریہ. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 انسانی تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب بھارتی فوج نے سری نگر پہنچ کر کشمیریوں پر ظلم ڈھائے، قتل عام کیا اور کشمیر پر زبردستی قبضہ جما کر تقسیم بر صغیر کے فارمولے کی دھجیاں اڑا دیں. بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی بھارت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ علاقہ کا فیصلہ کیا تھا. نہرو نے کہا تھا کہ وہ جبری شادیوں کے حق میں نہیں ہیں. کشمیر اگر ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو زبردستی نہیں کریں گے. لیکن بھارت نے کسی قاعدے اور قانون کو تسلیم نہیں کیا. آج مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد فوج موجود ہے. یہی نہیں بلکہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ایک اور شب خون مارا گیا. آج ظالم اور قابض بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے. انسانی حقوق کی پامالی کے ساتھ کشمیریوں پر اعلیٰ تعلیم اور ترقی کے دروازے بند ہیں. انہیں جائیدادوں سے محروم کر کے غیر کشمیریوں کو آباد کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیر کے اصل وارثوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے. کشمیری دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس نے عالمی تاریخ کا طویل ترین فوجی محاصرہ دیکھا ہے، جو 77 سال سے بدستور جاری ہے. سلام ہے ان کشمیری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کو جو نسل در نسل بھارتی افواج کے مظالم صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کے حق خود ارادیت کے مطالبے اور جذبہ آزادی میں کوئی کمی نہیں آئی. آج کا یوم سیاہ کشمیریوں کے اس عزم کو مزید پختہ کرے گا کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی انشاءاللہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی. حامد خان مشرقی صاحب، آپ کو میں اس میں شامل کروں گا. فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو ہسٹری ہم نے دیکھی اور جس طرح سے ہسٹری میں جو کچھ ہوا 27 اکتوبر جسے بلیک ڈے کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، جس دن افواج ہندوستان نے اتاری، تو اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلاننگ تھی ہندوستان کی وہ روز اول سے تھی کہ کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہ بننے دیا جائے اور پارٹیشن پلان جو ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو؟ یور ٹیک سر.
دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ بہت بڑی بدنیتی شامل تھی برطانوی راج کی کشمیر کی تقسیم کے وقت، اور یہی وہ بات تھی جو علامہ مشرقی کہتے رہے کہ گرداسپور اور پٹھان کوٹ کسی بھی حالت میں انڈیا کے پاس نہیں جانا چاہیے، جو کہ راستہ بنے گا کشمیر کی بھارت کی جغرافیائی ایکسس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس انداز میں تقسیم میں پنجاب کو تقسیم کیا گیا اور اس کو تقسیم کیا گیا، اس کے نتیجے میں ایک اتنا بڑا خون خرابہ ہوتا ہے۔ اور کشمیر کے بارے میں مہاراجہ نے جو ریزسٹ کیا وہ اس طرح نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کچھ لے دے کا ایلیمنٹ شامل تھا، کچھ لالچ کا ایلیمنٹ شامل تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ انڈیا کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں تھا، اور انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں زیر نگین کر لے گا، پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا۔ نہرو نے بار بار کہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر برطانیہوی راج کی طرف سے ایک چھوڑا گیا ایسا بون آف کنٹینشن ہے، ایسی فساد کی جڑ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا دونوں سیکیورٹی سٹیٹس میں تبدیل ہو گئے۔ دونوں نے اپنے آپ کو ایک دشمن ممالک کے انداز سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر نہرو کا جو کردار ہے، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کردار ہے۔ اکتوبر 1947 کو دیکھتے ہیں تو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت فوجوں کو داخل کر دیا گیا، اور جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ ایلسٹر لیم کے جو آپ نے بک کے ذکر بھی کیا ہے فروزن ٹربولنس کے حوالے سے، اور یہ ایوارڈ وننگ بک ہے، اور ایلسٹر لیم کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا، ہی واز اے برٹش رائٹر، اور بڑا زبردست اس نے اس کو مینشن کیا اور ایڈوکیٹ کیا، اور اس کی کتاب کو آج تک ہندوستان نے چیلنج نہیں کیا، کیونکہ وہ جو آتھر ہے وہ ایوارڈ یافتہ بھی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ہندوستان پلاننگ کے تحت انہوں نے فوجوں کو وہاں پہ داخل کر دیا۔ پھر جو ہندوستان یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے ایکسیشن کیا ہے مہاراجہ کے ساتھ، اس میں بھی آپ نے جو اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ پہلے فوج داخل ہوئی ہے، بعد میں جو ایکسیشن کیا گیا ہے، یا بعد میں جو ہے ولنگنس مہاراجہ کی لی گئی ہے۔ اور اب یہ بھی ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے افتخار گیلانی صاحب کی بات کی ہے، جو وہ وہاں پہ گئے ہیں، اس میں اگست کو یہ انڈینائبل ہے، یہ انڈینائبل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت نے جو ہے یعنی جو غیر اخلاقی بھی حرکت کی ہے، اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت وہاں پہ گیا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے یہ جو فوجی وہاں پہ گئے ہیں، یہ جو افواج وہاں پہ گئی ہے، اور اگر آپ آج کی دیکھ لیجئے کیا اس فوج میں کبھی کمی ہوئی ہے، بلکہ اس وقت جو ہے لاکھوں فوج یعنی 10 لاکھ کی فوج وہاں پہ موجود ہے۔ پھر آپ اس سینیریو کو اپنے ذہن میں لائے، یعنی جب کشمیری کو کہا گیا کہ ہم آپ کو پاکستان کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ یاسر صاحب یہ بات ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، جو پارٹیشن سے پہلے تھے، چاہے راجواڑے تھے، چاہے نواب تھے، چاہے مہاراجہ تھے، ایک سسٹم کریٹ کیا گیا، اس میں یہ کیا گیا ہے 2 نیشن تھوری، یعنی اس کے بعد پھر کوئی آپشن نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب 564 ٹوٹل ریاستیں تھیں جن کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، پاکستان، انڈیا، یا آپ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں۔ تو موسٹلی ان کی جغرافیکل کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ تو کم رہی، زیادہ تر نے انڈیا اور پاکستان کا انتخاب کیا، لیکن مسئلہ جب آ گیا 3 ریاستوں میں، حیدرآباد، جوناگڑھ اور مقبوضہ کشمیر، جہاں پہ انڈیا نے جو ہے وہ زیادتی کی۔ میں اسی طرف آنا چاہتا تھا، یعنی ایک ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ رول ہم آپ کی پوزیشن کو بھی دیکھ لیں گے اور میجارٹی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے بھارت نے کس طرح جو ہے یعنی مکر گیا ہے، اور کس طرح انہوں نے جو ہے یعنی یہ نگیٹیوز استعمال کیے ہیں، یعنی جو ایک اصول طے تھا اس کو اس نے یعنی پشت پہ رکھا ہے۔ یعنی ابھی آپ نے جو جوناگڑھ کا آپ نے کہا، حیدرآباد دکن کا کہا، اس وقت جو ہے وہاں کا تو مہاراجہ جو یہ جو نواب تھا وہ تو چاہتا تھا پاکستان کے ساتھ ملنا، اس نے الحاق کر لیا تھا، انہوں نے الحاق تو کر دیا۔ اس وقت کیا کہا گیا؟ اس وقت کہا گیا کہ نہیں، پاپولیشن کو دیکھا جائے گا۔ پھر ہم جب مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے، جوناگڑھ میں بھی یہی ہوا، جوناگڑھ میں بھی یہی ہوا، مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے تو وہاں مسلمانوں کی میجارٹی تھی۔ پھر یہ جو میں نے جو آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہا، کیونکہ آپ نے جموں میسیکر کے حوالے سے بات کی، میں نے کہا خود
اگر ہم امیجن کرتے ہیں کہ 2.5 لاکھ تو یہ ٹیلی گراف کہہ رہے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہے، حالانکہ تعداد اس سے زیادہ اچھا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ذرا یہ بھی بتائیے گا، میں اس میں آپ سے ہی رائے لے لیتا ہوں۔ 19 جولائی کو جو ابھی گزر میں ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے سردار ابراہیم مرحوم کی رہائش گاہ کے اوپر، اور وہ اس وقت مہاراجہ کی اس کونسل کے ممبر بھی تھے، سردار ابراہیم جو ہیں، وہ جو پاس کرتے ہیں، وہ انہوں نے کیا وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو کچھ ہندوستان پلان کر رہا ہے جب یہ پاکستان آزاد ہو جائے گا اور انڈیا ہمیں نہیں جانے دے گا پاکستان کے ساتھ، یہ اس وقت ان کی یہ انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ ہونے والا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ پتہ ہے کیا، جو 3 جون ہے نا، 3 جون سے جو ہے ہندوستان کی لیڈرشپ کشمیر کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ یہ جب انہوں نے یہ بانپ لیا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک اجلاس بلایا ہے 19 جولائی جو 1947 میں ہے، مرحوم ابراہیم صاحب کی آبی گزر کے یعنی یہ رہائش گاہ پہ، تو وہاں پہ جو ہے یہ مطلب یعنی یہ فائنل ہوا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کشمیریوں نے وہ فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں جو اس وقت کے جن کو ہم ایم ایل اے کہتے ہیں نا، تو بہت ساری تعداد جو تھے وہ اس وقت اس مہاراجے کے اسمبلی کے ایم ایل ایز تھے، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تو ایک کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اسی لیے یہ جو 27 اکتوبر کا آج کا دن ہے، آپ دیکھتے ہیں نہ صرف سیز فائر لائن میں بلکہ پاکستان میں، دنیا کے ڈائسفوراز میں، نہ صرف کشمیری بلکہ پاکستانی بھی اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے جو عامر صاحب نے بات کی ہے، پاکستان اس کا فریق ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈیجنس موومنٹ ہماری اپنی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن جب ہندوستان اور پاکستان 2 آپشن تھے تو کشمیریوں نے جو تحریک وہاں پہ خود شروع کی ہے، اسی لیے آپ ہندوستان کی مینٹلٹی دیکھ لیجئے، ہندوستان کی ذہنیت دیکھ لیجئے، اور اس وقت کے پنڈت جواہر لال نہرو کو دیکھ لیجئے، جب ہمارے کشمیری لوگ آگے بڑھ رہے تھے اور انشاءاللہ وہ پورا کشمیر آزاد ہوتا، وہ دوڑ کے اقوام متحدہ پہنچا ہے۔ اس پہ میں بات کرتا ہوں، میں ایڈوکیٹ ریحانہ یاسمین صاحبہ آپ کو اس میں شامل کروں گا۔ فرمائیے گا اگر ہم اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے بات کریں تو ایک تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے، کیا رہتی ہے جب عوام نے 19 جولائی 1947 کو اپنا فیصلہ واضح طور پہ سنا دیا آبی گزر میں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو جو اس وقت وزیر اعظم تھا انڈیا کا، وہ جب خود چلا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز اور جا کر وہ ریزولوشنز جو ہیں پھر اس کے بعد آتی ہیں، تو اس کے بعد پھر انڈین آکوپیشن کی لیگل حیثیت کیا رہتی ہے؟ تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جو کشمیری آج اس کو یوم سیاہ مناتے ہیں، لیگل پرسپیکٹیو میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اسی بات سے دیکھیں کہ متضاد ہے کہ نہرو نے جو ہی وہ آیا اس نے آتے ہی کہا کہ جو پلیباسائٹ ارینج کیا جائے گا، یعنی اس نے آتے ہی یہ اس نے نعرہ لگایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو جو نہرو نے اپروچ کیا وہ اس کی خود ہی ایک طرح سے کنٹریڈکشن ہے، کیونکہ اگر اس کانٹریکٹ کی یعنی کہ جو انسٹرومنٹ آف اسیشن کی کوئی اہمیت ہوتی تو ان کو اقوام متحدہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ راجہ تو وہاں پہ موجود تھا۔ اور اس سے بھی جو سی بڑی بات ہے کہ جو اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ سب کچھ ان کے سامنے تھا، کیونکہ وہ اس وقت بھی یعنی کہ انڈیا پاکستان کے معاملے میں وہ ملوث تھے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے تو ہمیں پتہ کہ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل تھے، بٹ جو آرمیز تھی جو دونوں سائڈوں سے تھی اس کو ابھی تک جو ہے برٹش فورسز ہی اس کو قارین تھی۔ اور ان کا جو بلکہ میں یہ جو آپ قانونی بات کریں، میں ایک اور بات بھی ایڈ کروں گی، یہ جو ہم قبائل کی بات کرتے ہیں، they knew exactly what was going on۔ اور یہ جو پاکستان کو بار بار ملوث کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے جی اٹیک کیا تھا، پاکستان wasn't part of it، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اپنی جو حیثیت تھی وہ اتنی نہیں تھی، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، بلکہ جو انڈیا تھا وہ اس وقت اس نے پاکستان کو 55 کروڑ دینے تھے جو کہ وہ اس کو دے نہیں رہا تھا۔ تو وہ جو کہتے ہیں بار بار کہ پاکستان نے تیاری کی اور انہوں نے چڑھائی کی اور انہوں نے قبائل کو آگے کیا، اس سلسلے میں یعنی پاکستان کا کوئی رد عمل نہیں ہے، قبائل اپنی بیسس پہ آئے تھے۔ اور مہاراجہ نے یہ کہا کہ جب تک میں چینج نہ کروں اس میں یعنی چینج نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ چینجز ٹائم کے ساتھ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آخر میں انہوں نے ہڑپ ہی کر لیا۔ اور اس کا جو تیسرا پارٹ تھا جو کہ کانٹریکٹ یعنی کہ کلوز کا تھا، اس
اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی کشمیر کی وہ فیصلہ کرے گی. بٹ دوبارہ سے میں شروع والی چیز کے پر جاؤں گی کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, کیونکہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ اس کو انہوں نے کاٹا تھا, جی بالکل ابھی بھی آپ گوگل پہ جا کے چیک کر لیں تو وہاں پہ انہوں نے کاٹا ہوا ہے, انہوں نے اگست کو کاٹ کے وہاں ستمبر لکھا ہوا ہے اور اس کی لیگلی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے. اکتوبر اور لکھا ہوا ہے. جی اکتوبر لکھا ہوا ہے, اور دیکھیں اگر کوئی حیثیت اس کی ہوتی بھی تو جس وقت انڈیا نے اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, میں یہ بھی ایڈ کروں گی, تو وہ ختم ہو گیا تھا, کیونکہ جب انڈیا اپنا نیا کانسٹیٹیوشن بناتا ہے جو پرانے لاز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ابولش ہو جاتے ہیں, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یونائٹڈ نیشن میں اچھا تو اس یہ کی فرمائیے گا کہ جو یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن پھر پاس ہوئی 1948 میں, ہم نے دیکھا سب سے پہلے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے, غالباً یہ ریزولوشن 47 تھی, انیشل ریزولوشنز کے اندر اس کا نام آتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہندوستان کی آکوپیشن کی کوئی لیگل حیثیت رہتی ہے, کوئی لیگل جائز حیثیت رہتی ہے کہ جب آپ نے معاملہ جو ہے ایک متنازع بنا دیا اور اس کو تسلیم بھی کر لیا, آپ اس کی پارٹی بھی بن گئے, چیپٹر 6 ہو یا چیپٹر 7 ہو, واٹ ایور اٹ از, لیکن اس کے اندر آپ پارٹی بن گئے, تو اس وقت کیا لیگل حیثیت ہوتی ہے ہندوستان کی آکوپیشن کی؟ دیکھیے ہندوستان کی آکوپیشن کی کوئی سی نہیں, کیونکہ جب ہندوستان نے سب سے پہلے تو تسلیم کیا یہ ایک متنازع علاقہ ہے, کیونکہ اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو وہ اسی وقت جو ہے, یعنی کہ اول تو وہ جاتا نا وہاں پہ یونائٹڈ نیشن, اور اگر جاتا بھی تو وہ اپنے ساتھ انسٹرومنٹ جو سیشن ہے وہ لے کے جاتا. آج تک انہوں نے اقوام متحدہ کو اس کی شکل نہیں دکھائی, جس کی وجہ سے جو معاملہ ہے یعنی لمبا ہوتا چلا گیا ٹائم کے جو ساتھ ہے. اور دوسری بات جو سی ہے کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں جی ہمارا معاہدہ تھا, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, اس کی جو قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. اور یہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل 47 ہے, اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ بھی دونوں جو گورنمنٹس ہیں وہ اس بات کے اوپر یعنی کہ وہ تسلیم کرتی ہیں کہ جب تک پلیبسائڈ نہیں ہوگا تب تک ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یعنی جب پلیبسائڈ ہی نہیں ہوگا تو انڈیا کس حیثیت سے کہتا ہے کہ یہ انڈیا کا حصہ ہے, اور جو کشمیری ہیں وہ انڈین ہیں, وہ اس چیز کو کہہ ہی نہیں سکتا ہے, بلکہ بلکہ وہ وعدہ کرتا ہے اس کے اندر کہ ہم پلیبسائڈ کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم جلد سے جلد پلیبسائڈ کرائیں گے. اور ایک اور بات جو میں ایڈ کروں گی کہ جب انڈیا نے ٹیمپریری طور پر یعنی کشمیر کو یعنی کہ آرٹیکل 370-35 کو ایڈ کیا, تو اس وقت انڈیا نے کہا تھا کہ ہم یہ تب ریموو کریں گے جب ہم پلیبسائڈ کے لیے تیار ہوں گے. آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں, یہ فرمائیے گا دنیا میں جہاں کہیں بھی ایگریمنٹس, کانٹریکٹس یا کوئی بھی لیگل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اگر اس لیگل ڈاکیومنٹ کو ہاتھ سے کاٹ کر ٹیمپرنگ کی جائے تو کیا اس کی کوئی حیثیت رہتی ہے؟ بالکل اس کی صحت بالکل بھی نہیں رہتی, بلکہ وہ ایک جرم ہے. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں ایڈ کروں گی کہ بیکاز پاکستان نے انہیں اسٹینڈ سٹل اگریمنٹ کیا تھا کشمیر کے ساتھ, تو اس کے حوالے سے انڈیا نے جو کیا وہ اور جو مہاراجا نے کیا وہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی تھا, کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ یعنی کہ اسٹینڈ سٹل اگریمنٹ بھیجا پاکستان کو, پاکستان نے اس کو فوراً ایکسیپٹ کیا اور پھر انہوں نے انڈیا کو بلایا. تو یہ ایک جو سی وائلیشن ہے وہ بہت بڑی. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں ایڈ کروں گی کہ 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ کشمیر میں لہرایا گیا تھا, کیونکہ پاکستان نے فوراً ہی جون سا اسٹینڈ سٹل اگریمنٹ تھا وہ قبول کر لیا تھا. تو جب مہاراجا نے پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرا دیا تو اس کے بعد تو کوئی اہمیت یا کوئی بات یعنی پوشیدہ رہ نہیں جاتی. ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. میں شکریہ ادا کروں گا ایڈوکیٹ صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں. عامر صاحب میں آپ کو شامل کروں گا. ہم اگر موجودہ صورتحال, کیونکہ آپ نے تاریخی پس منظر اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کیا کہ بیسیکلی ہوا کیا تھا اور یہ کب سے شروع ہوا تھا, یہ 3 جون 1947 اور اس سے پہلے سے شروع ہوا تھا. اب ہم موجودہ صورتحال پہ آ جاتے ہیں. موجودہ صورتحال میں اس وقت جو ہے کئی حلقے یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بی جے پی فاشزم کر رہی ہے, اس میں کوئی دوسری شک نہیں ہے. بی جے پی نے پچھلے 10 سالوں میں 14 سالوں میں بالخصوص وہاں پہ جو کچھ کیا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن کانگریس نے جو کچھ کیا, کانگریس نے جس طرح سے شیخ عبداللہ کو اس وقت جھوٹے وعدے دیے, پھر بعد میں اسے جیل میں ڈال دیا گیا, اس کے وزیر اعظم کی پوزیشن بھی لے لی گئی, اور اس کے بعد پھر جب جو ہے وہ خاتون آئیں, اس کی نہرو کی بیٹی آئیں, ٹھیک ہے, اندرا گاندھی, اور اس نے پھر بعد میں اس کو وزیر اعلیٰ کا منصب دیا. تو کانگریس نے بھی جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ اس نے کشمیریوں کو ہمیشہ دھوکہ دیا. isn't it؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کی بات سے میرا 100% اتفاق ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد
اب جو بھارت نواز تھے انہیں پتہ لگ گیا نا، تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ ان کے ساتھ صرف جو ہے وہ بی جے پی دھوکہ نہیں کر رہی بلکہ کانگریس بھی کر رہی تھی. اور 5 اگست 2019 کو جب بھارت نواز کشمیریوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والے کشمیری تھے. اب 2019 کے بعد تو چیزیں کلیئر ہو گئیں. اب بھارت نے جو ہے وہ پوری کی پوری کوشش کی اور اپنی طرف سے، کیونکہ اب ڈومینیشن جو ہے وہ بی جے پی کی ہے، اور بی جے پی نے کشمیریوں کو ہر طرح کی لالچ دے کے، ہر طرح کا ان کے اوپر پریشرائز کر کے، ہر طرح کے مظالم ڈھانے کے بعد بھی دوبارہ وہ کس طرف آئے کہ ہم ایک لالی پاپ دیتے ہیں الیکشن کا. اور وہ کبھی بھی کشمیریوں نے جو ہے سپریم کورٹ اگر انٹروین نہ کرتی تو انہوں نے نہیں کرانے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں نے کبھی جو ہے الیکشن کو جو ہے وہ استصواب رائے کی تناظر میں تو نہیں نہ دیکھا. ایک الیکشن لوکل ارینجمنٹ ہے، اسے اس حد تک تو وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کشمیریوں نے بھارت کی حکومت کو مسترد کر دیا. اب اس وقت جو ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں بھی، جب آپ یہ دیکھتے ہیں پھر کم برائی جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ کشمیریوں نے بی جے پی کو ناکام کر کے جو لیس ایول کے طور کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، اور ابھی وہ نظام کے حصے میں بننے ہیں، لیکن جو ہے انہوں نے ابھی بھی جو ہے وہ جو سٹیٹس ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اور وہ میرا یہ خیال ہے کہ کشمیری کر بھی نہیں سکتے. اگر وہ کریں گے تو ایک تو یہ بات ہے ان کا کیس ختم ہو جائے گا، دوسری یہ بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو جو ہے اس کے جو عزائم ہیں اس میں کامیابی حاصل کرنے کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ کشمیری کمپرومائز کریں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. شیخ عبد المتین صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا پاکستان سے آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں بطور کشمیری، کہ پاکستان اس وقت میں جو مقبوضہ کشمیر کا جو قضیہ ہے، اس کا جو کیس ہے، جس انداز میں لڑ رہا ہے، پاکستان کی کوئی فریق بھی ہے، وکیل بھی ہے، اور سیاسی سفارتی سطح پہ لڑ رہا ہے، پولیٹیکل، تو ہاؤ ڈو یو سی پاکستان کا جو رول ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، خاص کر پاکستان کے عوام کا تعلق ہے، وہ بالکل ہر لحاظ سے کشمیریوں کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں گا کشمیریوں کا یہ ریسپروکیٹ جب ہم دیکھتے ہیں، جو بھی جنازے کی بات ہوئی ہے اور یہ جھنڈے کی بات ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے کہ ہمیں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ دفن کیا جائے گا. اور جہاں تک اب حکومتوں کا تعلق ہے، آج آپ دیکھ لیجئے 27 اکتوبر ہے، آپ دیکھ لیجئے وہ کون سا شہر پاکستان کا آج نہیں ہے جہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ یعنی یہ دن یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور دنیا کی ایمبیسیز میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی اسی طرح کا ماحول ہے. تو کشمیر اور پاکستان جو ہے یہ الگ الگ نہیں ہے. کتنی ہوپ ملتی ہے آپ کو؟ میں وہی کہنا چاہتا ہوں، یعنی اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے بعد جو اگر کوئی بیک پہ ہے، سہارا ہے، تو یہی پاکستان ہے. پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جو پاکستان ہے اس کا ایک فریق بھی ہے، یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. تیسری بات ہمیں جو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ میں حکومتوں کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ماضی دیکھنا چاہیے کہ بھارت نے پنتیرے کس طرح بدلے ہیں. ہمیں کوئی اس طرح کی چیز میں نہیں آنا چاہیے کہ جب تک ہم کشمیر کا جو اصل میں ہے نا مسئلہ، اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے. یعنی کشمیر کا جو مسئلہ ہے، یہ اس میں کوئی دوسری بات یاسر بھائی ہے ہی نہیں، یہ ایک فلش پوائنٹ ہے. اور دونوں جو ہے ہندوستان اور پاکستان جو اس کے فریق ہے، اور اگر ہم چائنا کو بھی لیں گے تو یعنی تینوں کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو امید ہے کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. میں ڈاکٹر مشرقی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. فرمائیے گا، ابھی آپ سپٹمبر کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا، اور وہاں پہ ان کے جو خطاب ہے اس کا زیادہ حصہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے دنیا کو اس حوالے سے باخبر کرنا تھا. تو یہ فرمائیے گا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا کردار اس پورے عرصے کے اندر رہا ہے، بالخصوص سیکیورٹی کونسل کی اگر ہم بات کر لیں، تو کشمیری کتنی امید باندھ رکھیں یونائٹڈ نیشنز کے ان وعدوں سے جو پچھلے 77 سالوں سے یونائٹڈ نیشنز نے کر رکھے ہیں کہ ہم پلیبیسائڈ کروائیں گے اور آپ کو آپ کا حق خود ارادیت دیں گے؟ یور ٹیک سر. کشمیر کا مدعا ہمارے لیے، پاکستان کے لیے جو ہے وہ بقول قائد اعظم حمد علی جناح شہرک کی حیثیت رکھتا ہے. وہیں پر بدقسمتی سے دوسری جنگ عظیم کے بعد جس انداز میں یونائٹڈ نیشن کا قیام عمل میں آیا اور اس کے اندر کہا گیا کہ جی وہ دنیا کے بڑے بڑے ایشوز کو ریزالو کرے گی اور دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے محفوظ کرے گی، اس ساری جو بنیادی جو اس کا بیانیہ تھا یا نیریٹو تھا، اس کی بجائے
جب ہم کشمیر کی صورتحال یا کشمیر کا مدعا دیکھتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن اس میں مکمل فیل نظر آتی ہے. نہ تو وہ اپنی قراردادوں پر عمل کروا سکی یونائٹڈ نیشن، نہ ہی وہ کسی انداز میں کوئی پابندیاں لگا سکی بھارت پر، نہ ہی اس نے کوئی ایسا حل پیش کرنے کی کسی کو بھی عملی طور پر کام کرنے دیا جس کے تحت کشمیریوں کا جو مسلسل کرب اور اذیت اور اچھا ڈاکٹر قتل و صاحب سوری غارت فار دا میں انٹرپشن، یہ فرمائیے گا احمد بلال صوفی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 17 سے 18 جو ریزولوشن پاس ہوئی ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کی جانب سے، اس میں کہیں پہ لفظ چیپٹر 6 یا چیپٹر 7 کا ذکر نہیں ہے. تو یہ بھی ذرا واضح کر دیجئے گا کہ ہندوستان جو بار بار یہ بات کہتا ہے کہ کیونکہ ہم چیپٹر 6 میں گئے تھے اس لیے یہ نان بائنڈنگ ہے، بائنڈنگ نہیں ہے، تو یہ بھی کتنی کلائی کھل گئی ہے اس حوالے سے کہ ان ریزولوشن میں کہیں چیپٹر 6 کا ذکر نہیں ہے. بالکل بھی چیپٹر 6 کا ذکر نہیں ہے. بڑی واضح طور پر پلیبیسائٹ کا لفظ مینشن ہوا ہے. استصواب رائے پلیبیسائٹ اینڈ ڈیسیجن ود دا ول آف دا پیپل آف دا کشمیر. جب یہ بات ہی آ گئی تو اس کے بعد اس کی بائنڈنگ نہ ہونے کی تو تصور ہی نہیں رہ جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسا احمقانہ سا آرگومنٹ ہے بھارت کی طرف سے جس کو کسی بھی جگہ پر چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن پرابلم تو یاسر یہ ہے کہ امپلیمنٹ کروانے والی کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے. جو میں اقوام متحدہ کے بارے میں کئی جگہوں پہ پلیٹ فارم پہ کہا کہ یہ ایک ٹوتھ لیس باڈی کے طور پر اب دنیا میں رہ گئی ہے اور دنیا کا جو اس پر اعتماد تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. خصوصاً جو مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، جو متنازع معاملات ہیں، پیلسٹائن کا مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کشمیر کا دیکھ سکتے ہیں، پیلسٹائن دیکھ لیتے ہیں ہم، اس کے بعد جو یمن میں ہو رہا ہے، جو سیریا میں ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جس طرح سوڈان میں فوری طور پر دارفور کے حوالے سے ریفرینڈم بھی کروا دیا گیا کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی کرسچن موومنٹ تھی. وہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ جب ایک کرسچن موومنٹ اٹھتی ہے اور کیا یونائٹڈ نیشن یا باقی دنیا کا کس انداز میں ری ایکشن ہوتا ہے، جبکہ دوسرے مقابلے میں 70 سال سے چلتی ہوئی ایک آزادی کی تحریک، چاہے وہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو، اس میں دنیا اور خصوصاً اقوام متحدہ کا کیا کردار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے تو میں بڑا مایوس ہوں. پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ مستقبل کے منظر نامے کے حوالے سے جو سلسلہ بھارت نے خاص طور پر ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے شیخ صاحب جو ہے وہ اٹھا رکھا ہے. ہم نے دیکھا 4.2 ملین ڈومیسائلز ایشو ہوئے، ری آرگنائزیشن ایکٹ کے اندر 1000 سے زائد قوانین وہاں پہ لاگو کیے گئے. پھر وہاں کے جتنے بڑے 5 بڑے جن کو کہا جاتا ہے وہ سارے کے سارے انڈیا سے لائے گئے. مقبوضہ کشمیر کے پرانے ناموں کو تبدیل کر کے ہندو ناموں کے اوپر رکھا گیا. امرناتھ یاترا پہ اسٹیٹ سپانسر کر کے وہ 17 سے 20 ہزار لوگوں سے اٹھا کے 1 ملین لوگوں کو لایا گیا. منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے مقبوضہ کشمیر کا مستقبل کا؟ دیکھیے جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، خاص کر 5 اگست کا جو بھارت نے 2019 میں اقدامات اٹھائے ہیں، یعنی 35A 370 آرٹیکل کو ختم کیا، یعنی اس سے بھی پہلے ظلم اور جبر جو باقی چیزیں تھیں اس میں ڈبل اضافہ ہوا ہے. اور دوسرا جو ہے یعنی یہ جو کچھ چیزیں تھیں ہماری، دیکھیں یعنی ریاست کی پاس نہ جو کچھ اختیارات ہیں اس کو بھی انہوں نے ختم کیا. اسپیشل سٹیٹس جو ہے 35A جس کو کہتے ہیں، جس کو 35A. اب آپ دیکھ لیجئے یہ 35A کے وجہ سے کیا ہوا ہے. ایک تو جو انہوں نے تعداد نہیں بلکہ لاکھوں ڈومیسائل دیے ہیں، یعنی غیر ریاستی باشندہ جن کا کوئی تعلق مقبوضہ کشمیر کے یعنی کشمیر کے ساتھ نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر کی وہاں پہ بات میں کر رہا ہوں، تو ان کو وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے. اور اس کے حوالے آپ دیکھ رہے جو ہمارا کلچر ہے اس کو کس منظم طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے. یعنی ہماری جو فیتھ ہے، یعنی اب جس طرح ہم پہلے نمازیں پڑھتے تھے یا مسجدوں میں جاتے تھے، اب وہ بھی خطرے میں ہے. یعنی پھر آپ یہ دیکھ لیجئے جو انہوں نے وہاں پہ یہ ڈومیسائل لاز ہے یا ریکنسلیشن بل جو انہوں نے لائی یا دوسری چیزیں، یہ ہر لحاظ سے یہی ہے کہ کشمیریوں کو نا زیادہ سے زیادہ دبایا جائے. ٹھیک ہے، میں عامر محمود صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اب تھوڑا حال کی طرف چلے جاتے ہیں. کشمیریوں کو ظاہر بات ہے بریدنگ سپیس نہیں ہے وہاں پہ، 1 ملین سے زیادہ وہاں پہ آرمی ہے، ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی جو ہے وہ کھڑا ہے. کس طرح اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ ایٹ لیسٹ بریدنگ سپیس کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے کشمیریوں کے لیے؟ ایک تو یہ بات ہے یاسر صاحب کہ آپ یہ دیکھیں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے. اگر آپ اس میں اگر ہماری جوانی کا دور دیکھ لیں، جب 89 میں تحریک شروع ہوئی دوبارہ، جب متین صاحب لوگ آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں تب سے لے کے ابھی تک آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی جس میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستانی پرچم کے اندر دفن کر دو. ہم ادھر رہتے ہیں نا، آپ بھی ادھر رہتے ہیں. کوئی ایک مثال ہے کسی
آزاد کشمیر کے، کسی گلگت بلتستان کے، کسی پاکستان کے اندر رہنے والے جو مہاجرین کشمیر ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان میں سے کوئی ایک ایسی مثال ہے کسی نے کہا ہو کہ بھارت کے پرچم میں ہمیں دفن کر دیا جائے؟ میں ایسے نہیں ہے صورتحال، Unconditional پیار۔ یہ انکنڈیشنل جو ہے ادھر والے جو ہے وہ انکنڈیشنل۔ اب یہ ہے جیسے اقوام متحدہ کے کردار کی طرف اپنا مشرقی صاحب نے ذکر کیا، اقوام متحدہ کیا ہے؟ دنیا کی حکومتوں کے اوپر ایک حکومت، اگر ایک تصور کر لیا جائے، جی جی ایسے اور جب کسی حکومت کی جو ہے ریٹ ختم ہو جائے دنیا میں، اس کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ اس کی کمٹمنٹ ختم ہو جائے مسائل سے، اس کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ اب جو ہے جو آپ حل کی طرف بات کر رہے ہیں، آپ تاریخی پس منظر کو چھوڑیں، آپ ساری چیزوں کو چھوڑیں، اب اقوام متحدہ کی جو گارنٹی ہے کشمیریوں کے سامنے وہ دو لفظی ہے۔ دو لفظی یہ ہے کہ کشمیریوں کا یہ جو مسئلہ ہے وہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق استصواب رائے کے ذریعے حل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جب مرضی کرا لیں۔ ٹھیک ہے، پلیبسائڈ اس کا حل اس کے علاوہ کوئی پاکستان جو نہیں ہے ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے مشرقی کہ صاحب اقوام متحدہ کے قراردادوں کے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مطابق ڈاکٹر مشرقی صاحب ٹوورڈز ویری لاسٹ اینڈ، سلوشن کیا نظر آتا ہے؟ ایک تو کشمیریوں کی میزریز کا جو وہ فیس کر رہے ہیں، کہیں کہیں ہاف وڈو کی صورت میں، کہیں پہ میس گریوز کی صورت میں، دوسرا جو ہے وہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا، تھوڑا اس پہ بتا دیجیے گا بریفلی سر۔ یس سر، بہت ہی آسان سلوشن ہے۔ میں بڑے سالوں سے کہہ رہا ہوں، ہمیں یورپ، ویسٹرن ورلڈ، اقوام متحدہ اور انڈیا سے کوئی امید نہیں کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی حل نکالے گا۔ حل ہے گریٹ مسلم ایٹ کی طرز پر ایک تنظیم فوری طور پر بنائی جائے، دنیا کے 7-8-9 مسلمان ممالک مل کر G8 طرز کی ایک تنظیم بنائیں، جس کا کام صرف یہ ہو کہ اکٹھ ہو کر اپنے انداز میں معاشرتی پابندیوں کے ذریعے بھارت کو مجبور کیا جائے کہ وہ فوری طور پر کشمیر کا مسئلہ حل کرے۔ اس کے علاوہ ہم دنیا سے امید کریں یہ مسئلہ حل کرے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بدور آج کے دور میں ایک نئی اپروچ کے ساتھ حل ہوگا اور اسٹریٹجک اپروچ لینی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پوائنٹ آ گیا بالکل۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام معزز پینلسٹ کا آج کے بلیک ڈے کے حوالے سے۔ آپ نے اظہار خیال کیا اور آپشنز کے حوالے سے بات کی ہے۔ کشمیریوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ اس کے علاوہ کسی آپشن پہ غور نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اس حوالے سے، اور وہ آپشن یہی ہے کہ جب تک انہیں حق خود ارادیت نہیں ملتا اس وقت تک وہ اپنی جانیں دیتے رہیں گے۔ ہندوستان کو 77 برسے سے نہ انہوں نے کبھی تسلیم کیا ہے نہ وہ کریں گے۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔